बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहता हूँ एक और शो के अंदर। नाज़रीन बिकार आज कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला है। डिफ़िकल्ट होने की वजह यह है कि महीना जो है वो रहमतों भरा है। मैं मुख्तलिफ़ हफ़्ते में आपको नज़र आता हूँ 2 बार इस चैनल के ऊपर, लेकिन मैं नज़र आता हूँ किसी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ। नाउ द टाइम चेंज कि इस बार मैं मौजूद हूँ दरबार के ऊपर। होने के नाते एक अकीदा होता है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हमारे तक जब सब कुछ पहुँचाया, तो कुछ लोग थे, कुछ सादात थे, कुछ अंबिया इकराम थे, कुछ औलिया इकराम थे, जिनके वसीले से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। हमें इस्लाम को समझने की जिसे आप कह लें कि एक तौफ़ीक हासिल हुई, या हमें इस्लाम समझ इनकी वजह से आया। एक अकीदा रहता है हमारा कि हम इनके दरबार पे जब आते हैं तो एक रूहानियत महसूस होती है, मन्नतें मानी जाती हैं। मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र का मुख्तलिफ़ तबका ख़्याल हो सकता है। हर इंसान अपनी सोच के तहत बात करता है, अपने नज़रिए के तहत बात करता है। जो शख्स इन दरबारों के हवाले से पॉजिटिव है वो पॉजिटिव बात करेगा, जो नेगेटिव है नेगेटिव बात करेगा। आज जिस मैं अकीदे के हवाले से हाज़िर हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत सारा कुछ होता है। यहाँ पे बच्चे मदारस में तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पे वो भूखे लोग आते हैं जो घर में खाना नहीं खा सकते, लेकिन दरबारों के अंदर उनको खाना मिलता है। यहाँ पे वो लोग आते हैं जो बीमार होते हैं। तावीज़ के ज़रिए, दम दरूद के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, रूहानियत के तरीके होते हैं जिनके ज़रिए इनका इलाज किया जाता है। मेरा शरीफ रावलपिंडी चक्री रोड के ऊपर मौजूद है। आज मैं यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों से बातें करूँगा। अकील भाई हैं, रमज़ान में मेरे साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू होगी। कुछ पीर अज़ाम हो गए, उनसे गुफ्तगू होगी। अभी मैं दरबार के अंदर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मुख्तलिफ माशाल्लाह से एक रूहानियत का सिलसिला है। पहला सिलसिला हमने ये यहाँ पे 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से इसलिए रखा है कि 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए सरकार वसल्लम की आमद का जहाँ पे दिन है, जहाँ पे खुशियाँ मनाने का दिन है, वहाँ पे मुख्तलिफ हमारे अकीदे मजबूत करने का वक्त होता है। जैसा कि हम शान व शान से महफ़िल नात तो सजा लेते हैं, लेकिन पंजगाना नमाज की तरफ हमारा रुझान नहीं है। जैसा कि हम अगर मुख्तलिफ बातें करें कि जो ही मिलादुन्नबी की इंटरेस्ट होती है तो हमारे बहुत ज़्यादा हम इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। पीर सैयद ग़ुलाम अली शाह साहब का ये जो दरबार है, सैयद अहमद शाह साहब चिश्ती निज़ामी साहब का ये जो दरबार है, मज़ार पुरनूर है, इसके हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। और ये मुख्तलिफ़ माशाल्लाह से जो आप देख रहे हैं मिलाद के हवाले से भी डिस्कस होगा। मैं सबसे पहले तो खुशकिस्मत हूँ कि ये इस तरह का प्रोग्राम करने को मिला मुझे। आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और ये चीज़ें। जी, कारी आसिफ सुहेल मैरवी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। एक तो माशाल्लाह से बड़ा एक जो है पुरसुकून जगह पे आज हम आए हैं। हुज़ूर वाला मिलाद शरीफ है, आज पूरा दिन हमने चिरागां भी किए और सरकार वसल्लम का जश्न भी मनाया। 12 रबीउल अव्वल जो है हम अकीदे से मनाते हैं। आपको लगता है कि 12 रबीउल अव्वल के अलावा हम थोड़ा इस्लाम से दूर चले जाते हैं? वो इश्क जो है जिसकी कैफियत आज है वो 13 को भी नहीं नज़र आती और 11 को भी नहीं नज़र आती। जी बिल्कुल, जो है वो हमें चाहिए कि सारा साल जो है वो जिस तरह हम 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे जोश जज्बा होता है, वो पूरा साल ये जोश जज्बा रहना चाहिए। इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ हमें पूरा साल गुजारना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ही जो है वो असल ईमान है, उसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील अहमद मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पूरा रमज़ान माशाल्लाह से मोहब्बतें बिखेरी हमने। मैं आपको कहूँगा कि छोड़ें बातों को, कुछ कलाम ही सुना दें मुझे आमद मुस्तफ़ा पे। ये माइक आपके हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन भाई, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आज एक वली कामिल के आस्थाने पे आए हैं। ये मरकज़ तजल्लियात पीर सैयद ग़ुलाम अली शाह साहब आस्थाना अलिया मेरा शरीफ है, और यहाँ पे यकीनन हम भी इस वक्त जो है 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में जब इंसान गुज़र रहा हो या जाते हुए, तो तबर्रुकुन ये होता है कि किसी वली के आस्थाने पे आज हाज़री हो जाए, या क्योंकि रबीउल अव्वल का दिन होता है और इस हवाले से मसरूफ़ियात होते हैं। तो आपको आपने चूँकि कलाम का कहा है, तो फिर इस वक्त मेरे पास चिराग गुर्रा के एक कलाम के खूबसूरत अशार हैं कि हम तो आंखें बिछाते हैं कि आप आते हैं, हम तो आंखें बिछाते हैं कि आप आते हैं, अहले दिल ये गीत गाते हैं कि आप आते हैं, और आज हवाओं में क्यों हलचल सी है नसीर, रस्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, और बन के रहमत के तलबगार चले आते हैं, रक्स करते हुए मैखार चले आते हैं, पीछे पीछे हैं सरे हश्र गुनाहगार तमाम, आगे सारी उम्मत के गम खार चले आते हैं, और ए फरिश्तों छोड़ दो मुझे जाने दो, वो देखो मेरे ऐबों के खरीदार चले आते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। और इसमें कमाल की बात ये थी कि रास्ते साफ बताते
کہ آپ آتے ہو. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت احسان. یہاں پہ اسٹوڈنٹ بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, مریض بھی کچھ آتے ہوں گے. میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تبرکات بھی ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ جو پرسپیکٹو ہے عام آڈینس کا, ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پہ درباروں پہ جی سجدے کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, یہاں پہ درباروں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقیدہ ہمارا تو وسیلہ ہی ہے, لیکن آپ ہماری آڈینس کو بتائیے گا اس سے ہٹ کے کہ کیا بچے آپ کے ہاں یہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, باقی جو آپ کا نظام ہے وہ بتائیے گا پلیز. سر ادھر ہمارے پاس تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے اور پیر صاحب کی نظر عنایت کی وجہ سے الحمدللہ کم از کم 40 سے 50 بچے ادھر رہتے ہیں اور ادھر ہی پڑھتے ہیں. اور ہر سنڈے کو, ہر اتوار کو ہمارے پیر صاحبان, پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب ہمدانی, وہ ادھر بیٹھتے ہیں اور دور دراز سے اکثر اور بیشتر مریض جن کو ڈاکٹر لادوا کر دیتے ہیں وہ ادھر آ کر یہاں کی مٹی چوم کے فیضیاب ہو جاتے ہیں. اور یہاں جو آپ آئے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی خوش نصیبی, اور آپ خود نہیں آئے, آپ کو ادھر سے بلاوا آیا ہے تو آپ آئے ہیں, ورنہ راستے میں اور بھی بہت سی جگہ تھی ٹھہرنے کی, رکنے کی. یہ اور ادھر صرف بچے ہی نہیں, اسکول کا ساتھ ساتھ سلسلہ کاری محمد آصف صاحب کی نگرانی میں, اور ماشاءاللہ اندر تقریباً 20-25 بچیاں جو تقریباً 20 سال کی ایج میں ہیں وہ بھی رہتی ہیں ادھر ہی, مقامی طور پہ رہتی ہیں, اور ادھر سے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور مدرسے کی تعلیم بھی یہاں سے حاصل کر رہی ہیں. اور دوسری بات آپ نے دربار کے حوالے سے پوچھی, تو دربار پہ سجدہ کرنا کچھ اور ہوتا ہے, دل کو جھکا لینا کچھ اور ہوتا ہے. ہم سجدہ کرنے نہیں بلکہ دل کو جھکانے کے لیے آتے ہیں, اور ان سے وہ اپنا عقیدہ جو یہ دنیا پہ چھوڑ کے گئے ہیں اسی اسوہ حسنہ پہ چلنے کے لیے آتے ہیں. بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے. آپ کا یہ علاقہ ہے ماشاءاللہ, اس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں آپ, اور یہ ماشاءاللہ جو پوری پٹی ہے, اللہ پاک نے اس پٹی کو بھی بڑے روحانیت سے نوازا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ اس پٹی کے فضل و کرم کے اوپر معراج شریف کے حوالے سے یا اوورآل؟ یاسین بھائی, یہ آستانہ عالیہ معراج شریف ہے. میں بچپن سے ہر جگہ کے انسان کی نسبت ہوتی ہے, میری نسبت آستانہ عالیہ کلیام شریف سے ہے. لیکن یہ چونکہ سادات کے آستانے ہیں, یہ دربار ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا, یہاں پہ کوئی بھی اپنے دل کی مرادیں لے کر نہ وہ تمنائیں لے کر آتا ہے. تو مقصد ہمارا یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے یہ کہنے کے لیے, یا جو وہ کہا جاتا ہے درباروں کے متعلق جا کے ماتھے ٹیکنا اور اس طرح سے. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نوازا تھا اور ان پہ انعام کیا تھا. ہم بھی اللہ سے ان لوگوں کے صدقے سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ تو غفور الرحیم ہے, جیسے صدقہ رسول تو نے کرم کیا. یہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں گزاری ہے. تو آج بھی ان درباروں پہ جب ہم گزرتے ہیں یا ہمارا گزران ہوتا ہے تو یقیناً یہ عقیدت حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضری دیتے ہیں کہ آج کسی ولی کامل کے آستانے پہ کھڑے ہو کر دعا کے جو الفاظ ہوں وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کیے جائیں. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں جی. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنے شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیا. عید میلاد النبی کی آپ کو بھی مبارک ہو. کیا کہنا چاہیں گے ہماری آڈینس سے؟ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور روز ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ بھی تشریف لائے. میں بھی اس چیز پہ آپ کا شکر گزار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں ہر انسان جانتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اور میرا اپنا اس سلسلے میں ایک نعتیہ کلام ہے, میں نے اس کا ایک شعر میں پیش کروں گا کہ دھوم مچاؤ میرے نبی کی آمد ہے, جو جلتا ہے اسے جلاؤ میرے نبی کی آمد ہے. خوشیاں ہر سو پھیلی ہیں, کلیوں پہ بھی نکھار آیا, لگا ہے میلہ ہر جا پہ میرے نبی کی آمد ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جس کے متعلق میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون, کہ اے محبوب پاک, اے فخر کائنات, والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب, واللیل کی زلف معنبر والے محبوب, والشمس کے رخ زیبا والے محبوب, ما زاغ البصر کی نگاہوں والے محبوب, فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر
اور اسی ہی کی رحمت پر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم اسی پہ خوشی مناؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو. تو یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہ وہ دن ہے عظمت والا جس میں ساری کائنات کے لیے منبع جود و عطا اور منبع رحمت جو بن کے انسان آیا، اس کی خوشی کا، اس کی ولادت کا دن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ پرسکون طریقے سے ہم آہنگی بین المذاہب بھی اور بین العقائد بھی ہونی چاہیے، اور اچھے طریقے سے ہم اس کو جشن کو منائیں. کسی کی دل آزاری بھی ہم کوشش کریں کہ نہ ہو، اور حضور کی ولادت کا یہ دن پیار اور محبت سے ہم. بہت بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ 10 11 12 ربیع الاول ہمارا ایک جو پیشن ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم تھوڑا نماز سے بھی کترا جاتے ہیں. جوں وقت گزر جاتا ہے تو میرا جو یہ بھائی ہے، مسلمان بھائی، سنی بھائی، بریلوی بھائی، یہ مسجد میں آنا بھی کم ہو جاتا ہے. یہ جو پیشنیٹو عشق ہوتا ہے میرا رمضان میں، ربیع الاول کے اس تناظر میں، وہ باقی سال میں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ ہماری بدبختی کی بات ہے کہ ہم مساجد سے دور ہیں، جب کہ یہ ولادت یا جو بھی چیزیں یہ مناتے ہیں نا، یہ تمام انبیاء کی یادگاریں ہیں. اور جو انہوں نے نوافل پڑھے اس قوم کے لیے وہ فرض کی صورت میں آئے. مثلا آدم علیہ السلام نے نفل تو شکرانے کے 4 پڑھے تھے، 2 نفل پڑھے تھے، تو وہ نماز فجر قرار دی گئی. ظہر کی نماز جو ہم پہ فرض ہوئی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشی میں 4 نفل پڑھے، تو اللہ نے وہ امت محمدیہ کے لیے نماز فرض 4 قرار دی. عصر کی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال موت کے بعد جب دوبارہ زندگی دی، تو رب ذوالجلال نے پوچھا کہ اے عزیر کم لبثت؟ عرض کی یومن و بعد یوم، ایک آدھا دن یا پورا دن؟ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال گزر گئے. اس خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے موت کے بعد دوبارہ پھر مجھے اٹھایا، 4 نفل پڑھے، تو اللہ نے عصر قرار دے دی. مغرب کی حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ اتنی بیماری، انتہا درجے کی مشکلات میں، جب کہ سب ساتھی چھوڑ گئے، گھر والے چھوڑ گئے، آپ نے اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایوب، یہ چشمہ ہے، اس سے پانی پیو بھی اور نہاؤ بھی. نہائے باہر کی بیماریاں اور پیا تو اندر کی بیماریاں اللہ نے درست فرما دی. اس کے شکرانے میں نکاحت اور کمزوری کے باوجود آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی. تو جب تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھنا چاہا، آپ اٹھ نہ سکے، تو بیٹھ کے ہی آپ نے چوتھی رکعت کے لیے بیٹھ کے وہ 3 مکمل کی، تو نماز مغرب قرار دے دی گئی. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کر دیا کہ آپ عبادت کے یعنی قابل بن گئے، صحت مند ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 رکعت نماز نفل ادا کیے، تو اللہ نے عشاء. تو یہ نماز تو یہ ہمارے جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، یہ ہے ہی وہ چیز کہ جس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ ساری نبیوں کی ایک سیلیبریشن ہے. سبحان اللہ. آج کل جو بچے ہیں وہ میلاد مناتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، کبھی بچے چراغاں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ امامے پہنے ہوئے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں. آپ کا جو بچپن کا میلاد تھا وہ کیسا تھا؟ اصل وہ دور ایسا تھا، ہم دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں تو اتنی زیادہ معلومات بھی نہیں ہوتی تھیں، لیکن جس طریقے سے اس چیز کو کوشش کی جاتی رہی بعض لوگوں کی طرف سے کہ یہ چیز نہ ہو، اتنی یہ چیز پھیلتی گئی. اور یہ جو دور ہے، اس میں کوئی گاؤں نہیں، کوئی قریہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی علاقہ نہیں. مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالکوں کو میں کم از کم 15-20 ممالک میں گیا ہوں، آگے پیچھے دیکھا ہے اور قیادت بھی کی ہے جلوسوں کی. آج دور کچھ اور ہے، اس وقت کچھ اور تھا. اس وقت سادگی کا دور تھا، یہ کمکمے لائٹیں وغیرہ اتنی وہ سسٹم نہیں تھا، لیکن آج یہ بہت زیادہ ہے. لیکن بچپن میں جب لاہور پڑھتا تھا، وہاں سرگودا میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں جب پڑھتا تھا، وہاں بھی ہم جلوس نکالتے تھے اور بہت پرعزم طریقے سے وہ جشن منایا کرتے تھے. اور یہاں بھی میں تقریباً میری عمر اس وقت 14-15 سال تھی، تو میں نے یہاں میلاد شریف کا پروگرام شروع کروایا.
اور الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے اب تک چل رہا ہے. تو میں جاؤں گا جی عقیل اوان صاحب کی طرف. آمد مصطفیٰ ہے تو کوئی کلام بسم اللہ کر کے یہ سنا دیں. آمد مصطفیٰ کے متعلق یاسین بھائی قبلہ شاہ جی تشریف فرمائیں. تبرکن آج جیسے حاضری دربار شریف پہ ہوئی اور چونکہ ربیع الاول ہے تو اس حوالے سے چونکہ میلاد کا بھی سلسلہ ہے اور جلوسوں کے ساتھ بھی مصروفیت ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھتے ہوئے اور محبت کے لیے ابھی جو میرے ذہن میں کلام کہ یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ، یاسین تیرے اسم گرامی کا زمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری میم نگاہی کی عطا ہے، زم زم تیرے آئینہ سخاوت کی گواہی. سردار خان نیازی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کی باتیں اور وہ باتیں جو اسپیسیفک لوگوں کی زندگی پہ ایک امپیکٹ چھوڑ دیں، ایک عمل چھوڑ دیں، وہ ہم شامل کر دیں. تو حضری والا مجھے یہ بتائیے گا، ماشاء اللہ سے آپ نے پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا کام کیا، بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، مسلمان ہوئے. کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت اور یہ کیسے سلسلہ ایک عام انسان کیسے اس کو عمل پیرا ہو اس پہ؟ اصل چیز یہ کہ درویشوں کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. علماء اپنے انداز میں لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لاتے ہیں، لیکن درویشوں کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کیا جاتا ہے. تو میرا طریقہ تو یہ تھا، وہاں پہ میں 90 کے دہائی میں گیا تھا یو کے میں. وہاں بہت لوگوں سے ملاقات ہوئی، تربیتی پروگرام بھی ہوتے تھے، کالجز یونیورسٹیوں کے بچے بھی ہمارے پاس وہاں آتے تھے ہمارے ادارے میں، تو وہاں گفتگو ہوتی تھی. اس سلسلے سے کافی لوگ مسلمان ہوئے، انگریز بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، مرزائی بھی. یہ لوگ یعنی اپنے طریقے کو چھوڑ کے، سکھوں کی جو بات ہے وہ اس انداز میں کہ ایک دفعہ کسی ایم پی تھا ہمارا دوست، اس کی وجہ سے ملاقات ہوئی ایک سکھ سے، گھر میں پریشانی تھی، لے کے گیا. یعنی اتنی ہماری اٹیچمنٹ آپس میں ہو گئی کہ اس نے کہا کہ بھائی میں تو وہی مذہب اختیار کرتا ہوں جو تیرا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ 2 دفعہ یہاں وہ آ چکا ہے. پھر اس کو میں نے خود بیعت نہیں کیا، میں نے اپنے مرشد کریم سید انیس حیدر شاہ صاحب جلال پوری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا اور وہ مسلمان ہوئے. تقریباً 2-3 دفعہ وہ یہاں آ چکے ہیں. 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے انڈیا میں بھی. اس کے علاوہ ایک انگریز لڑکا جو چوری کے لیے مسجد میں آیا تھا، اللہ اکبر. اچھا، وہ غوث پاک کی سنتے ہیں نا، وہ جبے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ حقیقت بات ہے، یہ ایسا ہوا، سارا کرم ان کا تھا. وہ لڑکا چوری کے لیے آیا، ایک دفعہ وہ چیزیں اٹھا کے لے کے گیا. دوبارہ پھر جب وہ آیا تو میں نے دیکھ لیا اسے، میں نے پیار سے سمجھایا، ساری چیز اسے اپنے مذہب کے بارے میں بتائی. تو وہ اتنا مانوس ہو گیا میرے ساتھ کہ اس نے اسلام قبول کیا. سب سے پہلے اس نے پھر اپنی بہن کو یعنی مسلمان بنایا. پھر وہ مراکش میں گیا، وہاں سے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کر کے لایا. آج عام چھوٹے موٹے مولویوں سے زیادہ اس بچے کو علم ہے دین کا، اور بچے بھی اس کے آگے ایسے ہی اسلامی طرز عمل پہ وہ طب نبی سے بھی آپ کا ایک تعلق ہے. تو کیا کس طرح کا علاج کرتے ہیں، کس سلسلے تک علاج کرتے ہیں؟ میں کافی چیزوں کا خود میں دوائیاں بناتا ہوں اور کینسر کا علاج کرتا ہوں. اور الحمدللہ کچھ لوگ آئے جو، کیونکہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہ کچھ چیزیں نئی چیزیں میں نے بنائی ہیں، خاص کر کے کینسر کا علاج جو ہے، اور شوگر کا جو پاؤں پھٹ جاتے ہیں نا، جی جی، یعنی شوگر کی انتہا جب ہو جاتی ہے نا تو پاؤں پھٹ جاتے ہیں. پھر ان کا علاج اور کوئی نہیں ہے سوائے کاٹنے کے. جی جی. الحمدللہ میں نے ایسے مریضوں کا علاج کیا جو بالکل درست ہو گئے. سبحان اللہ. جی. اور اس کے علاوہ مس کیریج کا، فالج کا، اور ایسی خارش کہ جس کی وجہ سے
آپ کے جسم پہ پورے جسم دانے پی پیاس کے خون آتا ہو. الحمدللہ 3-4 ہفتوں میں ایسے لوگ بالکل صاف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, کل بھی اپنے ٹائم دیا, آپ آج بھی آپ کا سلسلہ جو ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ آپ کو تشریف سلامت لائے. رکھے, انشاءاللہ محبتیں بانٹیں گے. اور میں اونیر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سلسلہ بناتے ہیں کہ مزید ہم اپنے آڈینس کو جو ہے حضور والا کہیں پڑھا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے ضروری یہ نہیں کہ لمبی لمبی داڑھی رکھ لی جائے, سجدوں پہ ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہو, کچھ ایسا عمل کر لیا جائے کہ وہ شخص سوچنے پہ مجبور ہو جائے اگر یہ ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا. تو یقیناً یہ مثال ملتی ہے ہمارے صاحبزادہ صاحب سے کہ لوگ ان کے پاس آ کے مسلمان بھی ہوئے اور لوگوں نے یہ عقیدہ بھی اختیار کیا. تو انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کو ایک محفل نعت کے اندر. اور جی تو ناظرین ذوالفقار اس ٹائم میں موجود ہوں آؤٹ ڈور سے نکل کے تھوڑا انڈور سے نکل آؤٹ ڈور میں. چھوٹے ہوتے سے ہمارے اندر ایک نا وہ ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی آ رہا ہے تو چلیں پارٹیوں کے ساتھ سفر ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سفر کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول قریب آتی ہے تو جذبہ جوش جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں تک بڑھتا ہے کہ والدین سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کپڑے لینے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی کا رنگ جو ہے اس طرح کے کپڑوں کا ہے. محلے کو سجایا جاتا ہے, ہماری جو بہنیں ہیں مائیں ہیں وہ جو ہیں وہ باہر نکل کے صفائیاں کرتی ہیں. تو آج ہی اس سلسلے کی کڑی جو میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ سے چکری گاؤں کے اندر میں موجود ہوں. معراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ اس محلے کی تنظیم نو, اس محلے کے لڑکوں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, پازیٹیو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کیا. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. کیسے ہیں آپ, پہلے تو یہ بتائیں مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا روز نیوز والوں کا, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ آئے. میں قاضی معراج الحسن چکری گاؤں تنظیم فیضان رسالت کا سرپرست اعلیٰ اور چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کا جوش جو ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے میلاد کے حوالے سے, تو کتنا سکون آپ خود محسوس کرتے ہیں یہ کام کر کے, تھکاوٹ کہاں پہ ہوتی ہے اور مزہ کہاں پہ آتا ہے؟ کوئی بچہ محسوس نہیں کرتا, نہ میں خود کرتا. ایک عجیب سی محبت نہیں ہے کہ گلیاں سجائی جاتی ہیں, محلے سجائے جاتے ہیں, اور پھر جب میں جلوس کی بات کروں کہ پورا دن ماشاءاللہ سے بلکہ رات گئے تک یہ نظام چلتا ہے, دوسرا دن ہو دوسرا پورا مہینہ ہی, یہ محبت کی دلیل کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس محبت, ایک تو ہمارا عشق ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ دوسری دلیل کیا ہے؟ عشق بھی ایک بار آ کے تنگ آ جاتا ہے. بڑے لوگوں نے اس عشق کو روکنے کی بھی ترغیب لگائی, بڑے لوگوں نے کہا یہ غلط بھی ہے, لیکن یہ رکا نہیں, بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ کارمان جو محبت ہے یہ انشاءاللہ آئے دن بڑھتی رہے گی اور انشاءاللہ یہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے محلے کے بچوں کا شکریہ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے روز ٹی وی کو ٹائم دیا. ناظرین ذوالفقار اسی محلے کے اندر ایک محفل نعت کا جو ہے بندوبست کیا گیا, محفل نعت سجائی گئی ہے, تو آئیں چلتے ہیں وہاں پہ اور مزید طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی بہاریں لوٹتے ہیں. مرحبا مرحبا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے مالک کائنات اور خالق کائنات کے بے پناہ وسعتوں والے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اور جس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ آج اس رنگ و نور کی محفل میں موجود ہیں. سامعین محترم, جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج ہماری اس ایمانی, نورانی اور وجدانی سی محفل جو کہ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی آپ کے گاؤں چکری میں انعقاد پذیر ہے, آج کی ہماری اس محفل میں خصوصی طور پر کوریج کرنے کے لیے روز نیوز سے ہمارے اینکر پرسن ملک یاسین صاحب آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ تشریف لائے ہیں. میں اہلیان چکری کی طرف سے اور تنظیم فیضان رسالت چکری کی طرف سے آپ کا انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. یقیناً آپ نے اپنے پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے میں آپ کو دعوت دوں گا. ان کی آمد سے پہلے آپ پہلے جنریٹ ہو جائیں کہ روز نیوز والوں کو پتہ چلے کہ وہ عاشقان مصطفیٰ جو آج چکری میں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ کانفرنس بنا رہے ہیں. میں خوش آمدید کہوں گا صدر تنظیم فیضان رسالت جناب قاضی معراج الحسن صاحب, سرپرست اعلیٰ تنظیم فیضان رسالت قاضی معراج الحسن صاحب, آپ کے رفقا, آپ سارے احباب آئے. گلیاں اور چوبارے آتے ہوئے لائٹنگ یہ بتا رہی تھی کہ اس مدنی آقا کی آمد ہو رہی ہے جس کے آنے پہ کائنات کی ماؤں کو بیٹوں سے نوازا گیا, یعنی کہ وہ سرکار تشریف لا رہے ہیں. بس انہی کی آمد کے متعلق مولا نت نئے نقش بناتے ہو, یہ میں حمد پڑھا کرتا ہوں, یہی میری پہچان بھی بنی. مولا نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو, آپ محبت کے ساتھ کہیے گے سبحان اللہ. نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو, جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو. کبھی کینکر کو بنا دیتے ہو ہیروں کی کنی, تو کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو. اور خواہش دید جو کر بیٹھے سرے تور کوئی
کوئی تور ہی بن کے تجلی سے جلا دیتے ہو، نار نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل، پھر اسی نار کو سبحان اللہ گلزار بنا دیتے ہو۔ جذب و مستی کی جو منزل پہ پہنچتا ہے کوئی، قید کے دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو، خود ہی لگواتے ہو کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو۔ سبحان اللہ اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواہ بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو جگہ دیتے ہو، اور دیکھیں یوسف کو مصر کے بازاروں میں آخر کار شاہ مصر بنا دیتے ہو۔ اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواہ بیٹھتا ہے، اپنے درشن کی لگن جس کو جگہ دیتے ہو، ماشاءاللہ وہ سرے عرش بلا کر ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، اور تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ جی تو ناظرین، پورا دن آپ کے ساتھ رہے، کوشش کی کہ آپ کو مختلف جگہ دکھاؤں۔ کل کا دن تھا جو آج کا دن تھا وہ خوشی بھرا دن تھا، اور اس دن کی وجہ تخلیق کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضور والا، ہم سے نہ ہو سکے گی یہ محبت، یہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم سے تو نہ ہو سکے گی عقیدت، ہمیں معلوم ہے، ہم سے تو نہ ہو سکے گا عشق، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، اور حصہ ڈالتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی، چاہے وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو، چاہے وہ بچے کی وہ جھنڈی ہو، چاہے وہ کسی کا چھوٹا سا کہتے ہیں نا کہ ایک نذرانہ عقیدت ہو، ہمیں تو اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہو تو میرے اعمال میں اگر کچھ اور ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کو یہ تو کہہ سکوں گا کہ مالک تیرے محبوب سے محبت کی تھی، اس محبت کا اظہار میں نے گلیوں میں کیا تھا، اس محبت کا اظہار میں نے رات کو سردی میں کیا تھا، اس محبت کا اظہار میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے کیا تھا، اس محبت کا اظہار میں نے تیرے بندوں کو کھانا کھلا کے کیا تھا، اس محبت کا اظہار میں نے کیک کھلا کے کیا تھا۔ اے میرے مالک، تیرا تو وہ محبوب ہے، اور محبوب کی ایک عادت ہے کہ محبوب کی چیز کوئی بھی دوسرے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کی جائے تو محبوب کو بڑی پسند آتی ہے۔ تو میرے مالک مجھے بخش دے، اور یقین کریں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے، میرا دماغ گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک کہے گا جا میرے بندے، تیرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی مزید نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خوش قسمت ہیں یہ لوگ جہاں پہ ہمارے عقیل بھائی جیسے، قاضی معراج الحسن بھائی جیسے یہ مختلف لوگ رہتے ہیں، جو محفلوں کا سماع کرتے ہیں، جو گلی محلے کو سجاتے ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے کی میں محبت رسول ڈالا جائے۔ اور محبت رسول یہ نہیں کہ یہ چراغاں کر لیا، یہ کیا کچھ کر لیا، یہ جو آج ہمیں 2-3 دنوں میں درس ملے گا، جو زندگی پہ ایک امپیکٹ چھوڑ جائے گا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں ایک چھوٹا سا نعرہ، پاکستان آمد مصطفیٰ، اللہ حافظ۔